अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जी न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव। आज तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने वो कमीशन मुस्तरद कर दिया जिसकी कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में ख़त लिखने की हिदायत की थी। इमरान खान साहब ने कहा कि जिस ज़ाब्ता-कार के तहत ये कमीशन काम करेगा हमें वो काबिल कबूल नहीं है, और ज़ाब्ता-कार जब तक अपोजिशन की इनपुट के साथ तय नहीं होगा हम इसको नहीं मानेंगे और हम सड़कों के ऊपर आएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत का कहना है कि इस तरीके से आप कमीशन से भाग नहीं सकते, कमीशन हमने ऐसे ही बनाना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, मामला तूल पाकिस्तान के अंदर क्यों पकड़ जाता है और आया आने वाले दिनों में इस कमीशन के ऊपर इत्तफाक राय बन पाएगा या नहीं। हम नाज़रीन इस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बहुत बड़ी सियासी कुव्वत के तौर पर सामने आ रही है और आ चुकी है। गवर्नमेंट इन वेटिंग ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कराची के अंदर इनके एक दो अरकान जो हैं उन्होंने एक नई नवेली पार्टी को ज्वाइन किया। उसके ऊपर भी हम ज़रा तवज्जो देंगे कि ये पार्टी जो नई बनी है ये उसकी कशिश है या वो मामलात हैं जो PTI ने कराची के अंदर तय नहीं किए। हम आपको ये भी बताएंगे कि KPK के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात के अंदर हलाकतों का सिलसिला जारी है। चीफ मिनिस्टर KPK के एडवाइज़र को मारा गया, हलाक किया गया। इसके ऊपर बड़ी तशवीश है। एडिटोरियल कमेंट हम इसके ऊपर करेंगे कि इन वाक़यात की रोकथाम के लिए क्या किया जा सकता है। इस सेगमेंट में तारिक फजल चौधरी साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, असद उमर साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अहमद नूरानी साहब नुमाइंदा द न्यूज़, तहकीक भी करते हैं और इसके साथ साथ अच्छी रिपोर्टिंग भी करते हैं। आज इनके अखबारात में मकाले भी छपे हैं, हमने वो ट्वीट भी किए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। असद, अगर मैं ब्रीफली आपसे पूछ पाऊँ तो इस वक्त एतराज़ आपका मतलब आप एक तो डिमांड पूरी होगी कि सुप्रीम कोर्ट को ख़त चला गया, चीफ जस्टिस के नीचे वो कमीशन बन जाएगा। अब एतराज़ वो TORs हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं वो नामुकम्मल TORs हैं, बहुत ब्रॉड हैं, वो क्या है, उसके ऊपर एतराज़ क्या? दो मुख्तलिफ चीज़ें जी। एक तो TOR है, लेकिन उससे TOR से पहले जिस कानून के तहत वो बनाया जा रहा है 1956 के एक्ट के तहत, वो एक कमज़ोर कानून, उससे जो कमीशन बनेगा वो एक कमज़ोर कमीशन बनेगा। उसके पास सिर्फ सिविल कोर्ट के इख्तियारात हैं, उसके पास एविडेंस कलेक्ट करने के लिए अथॉरिटी नहीं है, उसके नीचे कोई फोरेंसिक ऑडिटर्स की जिसकी बात की जा रही थी उसका जिक्र नहीं है। लेकिन वो सब कॉल तो कर सकते हैं, किसी भी एक्सपर्ट की मदद कॉल कर सकते हैं। कंटेम्प्ट में मेरे ख्याल में उनके पास हाई कोर्ट के इख्तियारात भी हैं, बाज़ जगह पर हाई कोर्ट के इख्तियारात भी हैं। वो कर सकते हैं, लेकिन अगर टैक्स अथॉरिटीज उनको कहें कि ये प्रिविलेज इन्फॉर्मेशन हम नहीं शेयर कर सकते तो वो कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। अगर बैंक अकाउंट जो है, अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहे कि जी ये तो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है हम नहीं देंगे, तो वो कुछ नहीं कर सकते। तो एक तो कमजोरियां हैं शवाहिद इकट्ठे करने में। इसी तरीके से क्योंकि उनके पास इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टिगेशन की कोई इख्तियार हासिल नहीं है तो वो नामुकम्मल है। तो एक किस कानून के तहत बनना चाहिए? इसके लिए हमारे ख्याल के अंदर एक आपको स्पेशल कानून बनाना पड़ेगा, बिकॉज इंक्वायरी एक्ट जो है उसका मकसद जो है कानून साजी पहले करें, कानून साजी करें, फिर कमीशन साजी करें। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा, और ये कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। कानून साजी कमीशन के ऊपर लंबा चौड़ा काम नहीं, लंबा चौड़ा काम नहीं। और लेकिन ये डिमांड आपकी पहले कानून के हवाले से नहीं आई। योर डिमांड वाज कि चीफ जस्टिस के तहत कमीशन बनना चाहिए, कमीशन बनना चाहिए, लेकिन वो बाख्तियार कमीशन बनने के लिए तो आपने लॉ स्टडी नहीं किया था कि जिसके तहत बनना था ये? तो ये हमने कब कहा था कि नहीं कानून साजी करने की जरूरत पड़ेगी, ये तो हमने कभी You never said that, but you didn't also say कि ये हमारी डिमांड है। हो सकता है कि हमने एक्सप्लिसिटली ना कहा, हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस पे बिल्कुल क्लियरली बात करती रही है। हाँ, लेकिन इस वक्त बार को जरा साइड पे रख के इसके ऊपर वापस आएगा। तो और दूसरी डिमांड आपकी क्या है कि जो कमीशन तहकीकात करना चाहता है, देखें उसके अंदर जो है वो बहुत आगाज मियां साहब से हो, वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि उसमें चोर डाकू स्मगलर सब पकड़े जाएं। होना ही ऐसे चाहिए, मुल्क के अंदर कानून सब पे इंप्लीमेंट होना चाहिए। लेकिन लगता यह है कि उसको इतना फैलाना चाहते हैं कि वो अगले 70 साल हम यही करते रहे। तो करप्शन का जितना फैलाव होगा उसके मुताबिक कमीशन को काम नहीं करना चाहिए। हम एक कमीशन जो है वो जो तमाम उन्होंने बातें उसके अंदर डाल दी हैं वो नहीं कर पाएगा। ये कमीशन जो है ये होना चाहिए बिल्कुल टॉप लेवल की जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस वक्त जो है सबसे बड़े सारे फहरिस्त तो ज़ाहिर है उसके अंदर वज़ीर आज़म का नाम है, उनकी फैमिली का नाम है। अगर कोई और वज़ीर आज़म की फैमिली का नाम है, वज़ीर आज़म का नाम नहीं है। वज़ीर आज़म हमारे ख्याल मेरी तो ख्याल में है नाम, बहुत सादा सी वजह मैं उसकी बता देता हूँ। 1993-94 के असासे हैं जिनकी बात हो रही है, जो कंपनियां बनाई गई हैं वो 1993-94 में बनाई गई थी। उनके बेटे जी पनामा लीक्स में जिन कंपनी का नाम है वो कंपनी 1993-94 में बनी है। जिन बेटों के और बेटी के नाम अब वो कंपनियां हैं वो उस वक्त 17, 18, 19, 20 साल के थे। तो जाहिर है अगर उस वक्त ये
कंपनियां बनी तो वजीर आजम ने तारिक साहब, अगर ये मामलात आप पहले इनके साथ तय कर लेते, पीपल्स पार्टी के साथ तय कर लेते, TOR बनाने से पहले इनकी इनपुट ले लेते, तो आज हम प्रोग्राम किसी और मौजू पे कर रहे होते, तो क्यों नहीं लिया आपने इनपुट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताला साहब, गुजारिश है कि जिस वक्त ये पानामा लीक्स का सारा ये सीन हुआ और उसके बाद हमने कहा कि हम एक इंक्वायरी कमीशन बनाने जा रहे हैं और उसकी सरबराही एक रिटायर्ड जज करेंगे, तो उस वक्त अपोजिशन का एक ही इसरार था कि हम किसी भी रिटायर्ड जज को नहीं मानते, कमीशन जो है ये चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में होना चाहिए। हमने भी ये सोचा कि बजाय मुल्क में अफरा तफरी हो, बजाय मुल्क में हंगामे हो, बजाय मुल्क में एक हिजान खेज कैफियत हो, शोएब सटल का नाम दिया, सिर्फ उन्हें सुप्रीम कोर्ट का नाम, शोएब सटल साहब का नाम हाँ, इमरान खान साहब वो ज़ाहिर जज नहीं है, और मुल्क में ज़ाहिर है मैशत का पहिया आगे जा रहा है, मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। तरक्की को भी छोड़ दें, आप इसके ऊपर वापस आप बताएं कि आपने TOR बनाते हो उनसे इनपुट क्यों नहीं लिया? मैं अर्ज करता हूँ कि एन इनकी जो अपोजिशन की डिमांड थी कि चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में कमीशन बने, वो हमने बना दिया। अब इनके लिए परेशानी वाली बात यह है कि वो डिमांड तो मान ली गई कि चीफ जस्टिस, हमने अपने हाथ काट के उनके हाथ में दे दिए कि अब सारी तहकीकात उन्होंने करनी है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही है, कोई मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इस्लामाबाद की बात नहीं हो रही कि वाटर इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, फलां को नहीं बुला सकते, फलां को नहीं बुला सकते। चीफ जस्टिस को आप रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि TOR आप खुद देखें, उसमें हर तरह की प्रोविजन उनको दी गई है कि किसी फोरम पे भी किसी इदारे को वो बुलाएंगे, हुकूमत उनको ताउन करेगी, चाहे वो हमारे ऊपर इल्जाम है ना, तो हम अगर डूबेंगे ना तो सनम आपको भी डुबो देंगे। आपने इतना बड़ा मामला फैला दिया। मैं सिर्फ 1 मिनट में आपकी अपनी बात खत्म करूंगा। मसला ये है कि इसमें ये जो एक और गलतफहमी फैला रहे हैं अवाम में कि जी 200 लोग आगे, फलां लोग आगे, बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा है जो पब्लिक होल्डर इस वक्त है और जो इससे पहले पब्लिक ऑफिस होल्डर्स थे। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि ये हमें तो ये नहीं पता किस एजेंडे में है, लेकिन एक एजेंडा इनका क्लियर है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। जैसे वो लोड शीट डालने वाले बच्चे नहीं होते, और आप कहते हैं कि अगर हम जाएंगे तो सारे जाएंगे, आप कहते हैं हम जाएंगे तो देखेंगे अल्लाह के फजल से। आप उधर जाने से पहले एक, क्योंकि और मैं ये बता दूं, तो मैं जरा दुरुस्त कर जाऊं, मैं एक जुमला अर्ज कर दूं कि एक इमरान खान साहब तो क्या, अगर 10 इमरान खान भी हो ना, तो ये धौंस और इस तरह की दबा के ये चलेगा नहीं, कोई अपनी मर्जी का फैसला नहीं ले सकता। क्या करेक्ट करना है? फैक्ट ये करेक्ट, गन पॉइंट पे इस्तीफा नहीं ले सका प्राइम मिनिस्टर से, चला गया, ये इस तरह के धरने देकर ले लेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि धौंस धांधली वाला बात ना करें। फैक्ट क्या करेक्ट करना? बढ़ बड़ी अच्छी मारते PMLN वाले, उसमें हमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। फैक्ट में ये करेक्ट करने वाला था कि इन्होंने कहा जो डिमांड थी पूरी हो गई। इनको पता नहीं पता है, ये नहीं पता है, हुकूमत हमारे से भी और दूसरी सियासी पार्टियों के साथ भी राब्ते में थी। उनको पता था कि ये यूनिलैटरली अगर खत लेके भिजवाएंगे बगैर TOR वाला के एग्रीमेंट के नहीं मानेंगे हम, तो ये जानते बूझते के बावजूद किया है। ये ओपिनियन, ये फैक्ट, ये फैक्ट, नो फैक्ट है। मैं आपको आप नाम पूछे, मैं नाम बता देता हूं। राब्ते में रहना तो फैक्ट हो गया ना, तो तशरीह है, वो तो ओपिनियन नहीं, कोई तशरीह नहीं। हमने ये उनको बता दिया था अगर आप नहीं मानेंगे तो नहीं करेंगे। वे आउट क्या है, क्या करें? देखिए, एक बुनियादी बात जो हमें बहरहाल माननी चाहिए कि ये एक इशू हमारे सामने आया जिसमें इतनी ज़्यादा जो पाकिस्तानी दौलत थी वो बाहर जाने का मामला था और जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर्स का नाम आ रहा था। ठीक, PTI को बहरहाल एक क्रेडिट हमें देना पड़ेगा एज अपोजिशन फोर्स कि उन्होंने मुतालबा किया कि प्राइम मिनिस्टर कमीशन ना बनाएं, वो नॉमिनेट ना करें, वो भी रिटायर्ड जज नहीं, मतलब जो भी हो कि वो नॉमिनेट ना करें, क्योंकि उनकी फैमिली पे बहरहाल एलिगेशन है, सही है या गलत है वो साबित होना है। अभी ये इनको क्रेडिट जाता है और पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी इस तरह का कमीशन शायद करप्शन के हवाले से शायद डिमांड भी उस तरीके से पर भी ऐसा कमीशन नहीं बना था। सो टू क्रेडिट्स, ये क्रेडिट इनको जाता है और ये जायज मुतालबा था। और मीडिया ने, वो मीडिया जो कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली के फ्लैट और जो ऑफशोर कंपनियां खरीद के सामने ला रहा था, उसी मीडिया ने इनका पूरा साथ दिया, पूरा यूनानिमस था मीडिया इस मामले में। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात है दूसरी TORs की। TORs क्या होने चाहिए थे मेरे ख्याल में? मैंने पूरा कल भी देखता रहा और आज भी देखा कि इनकी डिमांड्स क्या थी। TORs के हवाले से स्पेसिफिकली ये क्या कह रहे थे। अब बुनियादी बात पहली तो ये क्लियर होनी चाहिए कि TORs के हवाले से इनकी ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो इन्होंने पब्लिकली कहीं और वो इसके अंदर नहीं डाली गई। ये स्पेसिफिकली अभी नहीं बता रहे, सिर्फ एक बात पे फोकस हो रहा है कि जी ये हमसे मुशावरत नहीं की गई। ठीक, बुनियादी बात तलत साहब ये है कि जो एक असल डिमांड थी कि कमीशन बन जाए, वो कमीशन तो बन गया, ठीक है। अब आपने जो TORs के जो बुनियादी बातें कही वो सारी उसके अंदर आ गई। मेरे ख्याल में अब कमीशन का बहुत सारी आ गई, ऐसी भी आ गई जो हमने तलत साहब एक बड़ी अहम बात है कि सबसे अहम बात ये थी कि चीफ जस्टिस उसकी सरबराही करें, चीफ जस्टिस को लिखा जाए, सिटिंग जजेस हों।
ہمیں یہ شک تھا, مجھے اپنے طور پہ شک تھا کہ شاید ایسا نہیں ہوگا. اگر وہ چیف جسٹس کو لکھ بھی دیں گے تو کہہ دیں گے کمیشن بنا کو پی ایم ایل این کے اندر بھی شک تھا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو میرے ذاتی خیال کے اندر اب یہ جو بالکل نیا ایک موقف آیا ہے, یہ بڑا مسٹیریس موقف ہے کہ جی چیف جسٹس کو بھی لیٹر آ گیا, سپریم کورٹ کے ججز بھی آ گئے. لیکن یہ اپریہنشن ہے نورانی, یہ جو اپریہنشن ہے کہ اس کمیشن کو بھلے چیف جسٹس سربراہی کریں, جس قانون اور ضابطے کے تحت وہ کمیشن آپریٹ کرے گا وہ ٹوتھ لیس ہوگا, یہ کس حد تک درست ہے؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, ایسی کوئی بات نہیں. یہ میں ابھی سنا ہے اسد عمر صاحب فرما رہے تھے, میرے ذاتی خیال کے مطابق جو پہلے والے ایشوز تھے جن کے اوپر اس لا کے تحت 1956 کے لا کے تحت کمیشن بنتے رہے, بنیادی طور پہ وہ ایشو ڈفرنٹ نوعیت کے تھے. ان کے اوپر بہت زیادہ اتنا فوکس نہیں ہوا سوائے ریگنگ والے ایشو کے اوپر. ریگنگ والے ایشو کے اوپر بھی جب ان کا ڈیمانڈ آیا کہ انویسٹیگیشن کی جائے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا انویسٹیگیشن کی جائے, اور پھر جو انہوں نے کہا وہ انویسٹیگیشن کروائی. وہ کمیشن بھی فلی امپاور تھا, اگر یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ ایگزیکٹلی کس کس حوالے سے انویسٹیگیشن ہونی ہے تو وہ بھی کروا سکتے تھے. اور اس ٹی او آر کے اندر بھی پورا فورینزک ایکسپرٹ انٹرنیشنل بالکل اس کے اندر آ سکتے ہیں. بجٹ کا کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ بجٹ والی بات تو بڑی ایک عجیب و غریب سی بات تھی کہ بجٹ نہیں آ سکتا. بجٹ تو جتنے بھی کمیشن بنتے ہیں ان کا ایکسپینڈیچر جو ہوتا ہے وہ گورنمنٹ نے پے کرنا ذرا بنیاد سمجھنے اسد پی ٹی آئی کی کہ ایگزیکٹ ٹی او آر پہ اعتراض کیا ہے وہ سمجھ نہیں آیا. پہلی بات تو آپ نے جو نورانی صاحب نے ریگنگ والے کمیشن کی بات کی, وہ 56 کے ایکٹ کے اور 6 مہینہ رکا رہا مذاکرات اسی بات کے اوپر کہ 56 کے انکوائری ایکٹ کے تحت ہمیں نہیں ایکسیپٹیبل تھے کیونکہ وہ قانون جو ہے انتہائی کمزور ہے. دوسری انہوں نے جو بات کی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ چیف جسٹس کیونکہ کر رہا ہے, تو چیف جسٹس تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے. چیف جسٹس قانون کے تحت کام کرتا ہے. چیف جسٹس سلطان رائی نہیں ہے کہ اس نے گنڈاسا اٹھایا جو مرضی کرنا شروع کر دے گا. جس قانون کے تحت وہ کمیشن بنے گا چیف جسٹس نے اسی قانون کے تحت رہتے ہوئے کام کرنا ہے. پھر تیسری انہوں نے کہا کہ جی میرے خیال میں اس میں کوئی بات نہیں ہے. یہ خیال کی بات نہیں ہے, تو قانون کی بات ہے. قانون کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے پاس کیا پاورز ہیں اور کیا پاورز نہیں ہیں. اس کے پاس یہ پاور نہیں ہے, اس میں لکھا ہوا ہے سیف اور ویئر دا لا allows the information not to be provided. بنیادی بات یہ ہے کہ ٹی او آرز کون سے ایسے ہونے چاہیے بڑا اچھا سوال پوچھا, یہ اہم بات جو انہوں نے پہلے کہا ہو اور وہ نہ آیا ہو. میرے خیال میں بڑا اچھا انہوں نے سوال پوچھا. سر ٹی وی پروگرام کے اوپر ٹی او آر بیٹھ کے نہیں لکھے جاتے. ٹی او آر پریس کانفرنس میں اگر ٹی او آر ریجیکٹ ہو سکتے ہیں عمر صاحب. سر ریجیکٹ کرنا ایک اور بات ہوتی ہے, ڈیٹیلڈ اگری کرنا ایک اور بات ہوتی ہے. ہم اس مرحلے سے گزر چکے ہیں. ساردار صاحب کو بلا لیں, ان سے پوچھ لیں کس طریقے سے کیا جاتا ہے. لیکن اس معاملے میں مرحلے سے گزر چکے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے حکومت اور ہمیں دونوں کو پتا ہے. بس اس میں کون سی چیز آپ چاہیں گے کہ نکالی جائے, اور چلیں کون سی چیز نکالی جائے. لیٹس سے ریجیکشن از ایزی, کون سی چیز نکالی جائے. اس میں سے میرے خیال میں اس میں سے کچھ بھی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بے شک یہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں, لیکن پرائم منسٹر جو ہیڈ آف دا گورنمنٹ ہے, سٹنگ جو ہیڈ ہے, اس کے اوپر جو فیکٹس کا ڈسکلوجر ہوا ہے, الزام نہیں لگے, فیکٹس کا ڈسکلوجر ہوا ہے اس وقت, اس کی انویسٹیگیشن cannot be made subject کہ جی وہ سارا کام مکمل ہوگا تو پھر ہوگا. یہ بالکل بھی نہیں ہے. پرائم منسٹر کے اوپر جو انویسٹیگیشن کیا ہم چیف جسٹس کو یہ انسٹرکشنز دے سکتے ہیں کہ پرائم منسٹر کی انکوائری سب سے آخر میں ہو؟ کیا آپ نے سب سے پہلے سر آپ نے جو کہا ہے میں اس کا جواب یہ بتائیں کہ ٹی او آر کو وائٹامن کا نیا ٹیکا لگانا ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ابھی میں جواب دے دیتا ہوں اس کا. آپ نے جو رپورٹ ان سے مانگی ہے وہ رپورٹ ان تمام چیزوں کے لیے, جب تک تمام کام نہیں پورے ہو جاتے رپورٹ مکمل ہی نہیں ہوتی. تو رپورٹ مکمل کیے بغیر وہ ایشو نہیں کر سکتے. آپ نے کرپشن کو پکڑنا ہے یا نواز شریف کو پکڑنا ہے؟ دونوں کو. اس لیے میں بتاتا ہوں کیوں پکڑنا ہے. نہیں اندر نہیں, میں تو سامنے بول رہا ہوں کیوں پکڑنا ہے. کیوں پکڑنا ہے, کیوں دونوں کو پکڑنا ضروری ہے. جب تک جس نظام کے اوپر بیٹھا ہوا آدمی جو پوری ایگزیکٹو مشینری کو رن کر رہا ہے, اگر وہ کرپٹ ہے تو آپ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. کیسے کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں بات سیاست کی نہیں ہے. سر میں مکمل کر لوں نا. سر میں مکمل کر لوں. ابھی آپ نے کہا نہیں, میں ایسا سب سے ایک بات مارس کر رہا ہوں. ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ٹی وی پروگرامز پہ ٹی او آرز نہیں بنتے. آپ ٹی وی پروگرامز میں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ نواز شریف نے کرپشن کر دی ہے. آپ کے ریسورسز کیا ہیں آپ کی لیڈرشپ کے؟ پھرتے آپ جیٹوں میں ہیں, پھرتے آپ ہیلی کاپٹروں میں ہیں, آپ کی کیا ریسورسز ہیں؟ میں کہوں آپ سے بڑا کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. بہترین, زبردست. اسی لیے یہی تو ہم چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز. سر بات کو مکمل کرنے دو نا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ اگر اسد عمر کرپٹ ہے تو پکڑو, حکومت کا کام یہی ہوتا ہے. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی, لیکن اس کمیشن کے میں جملہ ختم کرنے جا رہا تھا, انہوں نے انٹرپٹ کر دیا. میرے خیال میں نواز شریف کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے خیال کے اوپر ان کا گلا اڑا دیا جائے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس انویسٹیگیشن ہم نے تو سی جے کے انڈر انویسٹیگیشن, وہ کہتے ہیں کہ آپ کے لوگ کرپٹ ہیں تو پھر کس کی بات مانی؟ اسی سی جے کے تحت آپ ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں. تو سب کی ہونی چاہیے نا سر, بالکل ہونی چاہیے. لیکن جو ٹی او آر لکھا ہوا ہے وہ ایک آدمی, 2 آدمی, 4 آدمی کی نہیں ہے.
آپ اگر 4 6 8 لیڈر ہیں بالکل ان 6 8 لیڈر پاناما لیکس کے اندر ایک خاندان کا نام آیا ہے, اس میں پاکستان کی بالعموم لیڈرشپ کا نہیں نام آیا. 250 قریب لوگوں کا نام آیا ہے, اس کے اندر لیڈرشپ. عمران خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ تحقیقات کے حوالے سے, ہمیں ذرا سن لیتے ہیں کہ وہ تحقیقات کے حوالے سے عمران خان صاحب کا بیان بڑا اہم ہے, کہا کیا تھا, سنائیے جی. نادر صاحب, میں کہتا ہوں کہ یہ کمیشن بنائیں, سب سے پہلے عمران خان کی انویسٹیگیشن کریں. میاں صاحب سے پہلے میری انویسٹیگیشن کریں, میرے سارے شوکت خانم کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں, اس کے انڈاؤمنٹ فنڈ کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں, سارا کچھ کھولیں, اس کے پاس آڈٹ رپورٹس ہیں, میرے بڑی گالا کی بھی پوری انویسٹیگیشن کریں. اور نواز شریف آج کے بڑے نیشنل لیڈرز ہیں, وہ کہتا ہے کہ 1952 میں جس نے پبلک آفس ہولڈ کیا تھا اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں. سر یہ مٹی ڈالنے والی بات نہیں ہے, 1952 والی کوئی بات نہیں ہے. بنیادی طور پہ جو کرپشن کے ایشوز اس وقت چل رہے ہیں, ادارے ہیں, ایف آئی اے ہے, نیب ہے, وہ کام کر رہا ہے, کام صحیح نہیں کر رہا, یہ ایک فیکٹ ہے. ایف بی آر ہے, اینٹی کرپشن کے جی ان کے پاس کیسز موجود ہیں, ان کے پاس وہ 47 یا 58 کے کیسز نہیں پڑے. یہ صاحب کہانی کو پھیلانے والی بات کی جا رہی ہے. یہی پچھلے 2-3 ڈیکیڈز کی کرپشن کے معاملات ہیں. ہمیشہ سے ہم یہ شور مچاتے رہے ہیں طلعت صاحب کہ اس ملک میں بہت کرپشن ہے, کھا گئے, پیسہ لوٹ گئے, سارا پیسہ ملک سے باہر ٹرانسفر ہو گیا. آج کے دن تک ہم کوئی ایسا ہائی لیول کمیشن اسپیسیفکلی کرپشن کے ایلیگیشن کو پروب کرنے کے لیے نہیں بنا سکے. بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاناما لیکس ہے اس کے اندر تو صرف اتنی سی انفارمیشن ہے کہ یہ چند لوگوں نے آف شور کمپنیاں بنائی ہیں. وہ خبر کو بریک کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کوئی لیگل چیز ہے یا نہیں ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آف شور کمپنیاں ملک سے باہر بنی اور جو پیسے باہر ٹرانسفر کیے گئے اس کے اندر یقینی طور پہ بہت سارے کیسز میں, سب کیسز میں نہیں, ال گوٹن منی باہر گئی ہے. تو ہم نے یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہے بنیادی طور پہ کہ جو ال گوٹن منی ہے وہ کمائی کیسے گئی. اب وہ کمائی بنیادی طور پہ کون کون سے طریقے استعمال کیے گئے, ککس بیک لیے گئے, کمیشن لیے گئے, رشوت لی گئی. سب سے اہم چیز جو پچھلے 2 ڈیکیڈز میں 90s میں اور 2000 میں خصوصاً مشرف کے دور میں ہوئی کہ آپ نے بہت بڑے بڑے لون رائٹ آف کیے, وہی پیسے آپ نے کما کے پھر آپ نے باہر بھیجے نا. تو ہم نے بنیادی طور پہ ڈرگز بھی بیچ میں ہیں, اسلحہ بھی ہے, بہت کچھ ہے. ہم نے اس سسٹم کو سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا. عوام کیا کہتے ہیں, عوام کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیا ایک نواز شریف کی ہونی چاہیے, نہیں. عوام کا بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ایک پورا جو سسٹم ہے کرپشن کا, جس کو ہم ایک بندے کو سزا دے لیتے ہیں, حکومت تو ہم گرا لیتے ہیں. میں اور آپ عوام کو ریپرزینٹ نہیں کرتے, یہ عوام کو ریپرزینٹ کرتے. عوام کی طرف ایک چیز بنیادی طور پہ یہ وقت میرا خیال بہت تھوڑا رہ گیا آپ کا. بنیادی طور پہ اس وقت نہ یہ ٹی او آرز کا ایشو ہے, نہ یہ ایشو ہے کہ کمیشن کتنا پاورفل ہے یا نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک جو مخصوص طرز سیاست ہے اور جو مخصوص ان کا ایک ایٹیچیوڈ بن گیا ہے ایجوٹیشن کا, پاکستان کے اندر افراتفری پھیلانے کا, پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلانے کا, یہ سارا اس کا ایشو ہے. میں نہ مانوں میٹنگ ہوئی, آپ یقین کریں کہ کسی سطح کے اوپر اس بات کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ اگر ایک کمیشن جو چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں بنایا جائے گا اس میں سے بھی یہ کیڑے نکالیں گے, اور اس میں بھی یہ ایسے جن کا خود آج کہہ رہے ہیں کہ وہ قانونی ملک میں موجود نہیں ہے. اگر آپ کو میکنزم پروپوز کرنا, کیونکہ پیپلز پارٹی کا رد عمل بھی ہم دیکھ رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان کے سامنے سر جھکانا چاہیے تھا پرائم منسٹر صاحب کو. ان کے سامنے پارلیمانی کمیٹی یا کمیشن کی وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوکس سٹینڈ آئے ہے اس کا زیادہ بنتا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کا پھر میکنزم کیا ہوگا, کوئی ایک تمام پارٹیوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے, وہ بیٹھ کے تجاویز دے, ٹی او آرز طے ہو, از دیٹ واٹ یو پروپوز؟ ابھی تو دیکھیں جی اس وقت صرف میں 10 سیکنڈ لوں گا. یہ جو آپ نے پارلیمانی کمیشن کی بات کی ہے, تمام پارلیمانی جماعتوں سے ہماری جماعت فردن رابطے میں تھی, رابطے کیے ہیں, اور پارلیمانی کمیشن ہم نے ان کے سامنے رکھا ہے کہ آپ اپنی اپنی جماعتوں کو نمائندگی دیں. اس میں بھی یہ مسترد کر چکے ہیں. میں اس طرح سیاست کی بات کر رہا ہوں, کسی بات میں نہیں آتے, یہ ہو چکی ہے پریکٹس. پارلیمنٹ کے ٹی او آرز کی انپٹ کی میں بات کر رہا ہوں. پارلیمنٹ کے لیڈر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ کی کمیٹی کرے گی, یہ منطق نہیں بنتی. جہاں تک آگے جانے کی بات کریں, اس وقت تقریباً تمام سیاسی پارٹیوں نے, وزیر اعظم نے جو خط لکھا ہے اور جو ٹی او آر لکھے گئے ہیں اس کو مسترد کر دیا. تو یہاں پہ تو آ گئے. اب اگلا سٹیپ یہ ہے کہ دوبارہ سے مشاورت ہو, اور یہ تقریباً جماعت اسلامی نے اس میں پیپلز پارٹی نے ریجیکٹ کر دیا, پی ٹی آئی نے ریجیکٹ کر دیا. طلعت صاحب ایک چیز بڑی اہم ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ڈیمانڈ آ رہی ہے ٹی او آرز کے خلاف کہ ٹی او آر صحیح نہیں ہے یا کمیشن بنے تو وہ صرف ایک شخص کو فوکس کرے, پہلے اس کو کرے, وہ پرائم منسٹر ہے. اس میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کی انوالومنٹ بہرحال ہے. میں ان کی بات نہیں کر رہا, اسد صاحب صدر ہم سب جانتے ہیں, ان کا کیریئر ہمارے سامنے ہے, لیکن
تمام پولیٹیکل پارٹیز کے بڑی بڑی ٹاپ گنز کے نام ہیں اور بہت سارے نام ابھی انٹرنیشنل میڈیا میں رپورٹ ہو چکا ہے. اسد صاحب سنیے گا, میں صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے نام ہیں اور کسی ایک شخص پہ فوکس کرنا یا ان ٹی آرز کو جو کہ انہوں نے خود ڈیمانڈ کی ہے جب کمشن بن گیا تو ریجیکٹ کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چند لوگوں کو بچایا جا رہا ہے. میں آپ سے سوال پوچھ لوں, آئس لینڈ کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ پہلے آئس لینڈ میں سب سے سوال پوچھو, کیا ڈیوڈ کیمرن, سر بات کرنے دیں, اب بات کرنے دیں سر, اب بات کرنے دیں. ڈیوڈ کیمرن نے جواب دینے سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے برطانیہ میں ساری انویسٹیگیشن کمیشن بنا لیا وزیر, اس نے آ کے پارلیمان اس نے آ کے یہ نہیں کہا, پارلیمان میں اس نے جواب دیا اپنا, لیکن آپ کے لیے اس نے یہ نہیں کہا سر. اس وقت تک وزیر اعظم نے جواب کہہ دیا ہے کہ میرے والد محترم بہت محنتی تھے, بڑی اچھی بات ہے, ہم بھی ان کے قدم ذوالفقار علی بھٹو اچھے آدمی تھے, بینظیر بھٹو نے بہت زیادتی کی ہمارے لیے. میں پوچھیں گے کمیشن سے ڈیوڈ کیمرن جو ہیں انہوں نے آ کے جو اسپیسیفک ایلیگیشن تھی ان کے اسپیسیفک جوابات دیے ہیں. جہاں تک آپ آگے جانے کی بات کر رہے تھے, اس وقت جس فارم میں ہے میجر پارٹیز نے اس کو مسترد کیا. نیکسٹ سٹیپ یہ ہوگا کہ دوبارہ مشاورت کی جائے, جیسے پہلے حکومت بھی جائے گی, حکومت بھی جائے گی, مشاورت کرے گی. میں چھوٹی سی بات مشاورت کے بعد کوشش یہ کرنی چاہیے جتنے ممالک میں طلعت صاحب, جتنے ممالک میں چاہے وہ کسی ملک کا سربراہ ہو یا ان کے سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہو, ان کا نام پاناما لیکس میں آیا ہے, کس ملک میں کمیشن بنا ہے اور اس ملک کے چیف جسٹس کی سربراہی میں سوائے پاکستان کے یہ ہم نے لیا. ارجنٹینا میں پاکستان تحریک انصاف کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے لوگوں کے نام اس میں آئیں گے, ان کی اجازت سے پوچھا جائے گا. اگر میں طارق صاحب آپ سے پوچھ پاؤں, اگر کیا آپ کی جماعت نے یہ نہیں سمجھا کہ ٹی او آرز کو اتنا وسیع کر دیا جائے اور اس میں ایسے معاملات بھی رکھے جائیں جو براہ راست کرپشن سے جڑے ہوئے ہیں, لیکن جس کے اثرات, میری گزارش کریں دیں سوال کریں, جس کے اثرات ان کی جماعت کے جو زوما ہیں ان کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں. بینک ڈیفالٹ آپ نے کس کے لیے رکھا ہے؟ اثرات ان کی جماعت کے زوما کے اوپر مرتب ہوتے ہیں. آپ نے بنیادی طور پر آپ نے اتنا وسیع کر دیا ہے, آپ نے اتنا وسیع کر دیا ہے اس معاملے کو, جب ایف آئی آر سے نتیجہ نہ نکالنا ہو تو ہجوم پر آپ ایف آئی آر درج کریں. نہیں, ہجوم نہیں ہے, آپ نے ہجوم پر ایف آئی آر لوگوں کو کہا گیا ہے, اسپیسیفائڈ لوگوں کو کہا گیا ہے, اور خالصتاً جو پروویژن تھی قانون میں, آئین میں, اس کے تحت کمیشن بنا. اگر میں پوچھ پاؤں, کیا امکانات ہیں یہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر آپ لچک کا مظاہرہ کریں اور حقیقتاً ایک ڈائیلاگ کا آغاز کرتے, کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ تو کہہ رہے ہیں قانون ہی موجود نہیں ہے, اب بھارت کے قانون کے تحت تو نہیں کمیشن بن سکتا. نیا قانون بتائیں, گو ہیڈ سر. بہت سمپل سی بات ہے, اگر حکومت واقعی میں چاہتی ہے کہ ملک کے اندر لوگ سمجھیں کہ ہاں جی سچائی کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو ان کو محنت کر کے لوگوں کو کنسنسس کریٹ کرنا پڑے گا. نہیں کریں گے, اگر اپنی مرضی سے کام کرنے کی کوشش کریں گے, نہ عوام مانیں گی نہ ہم مانیں گے. کے اندر اسد 6 مہینے اور لگ گئے تو سر 6 مہینے کی ضرورت ہے نہیں. اگر واقعی میں آپ کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے ہیں تو 6 مہینے کی ضرورت ہے نہیں, لیکن اگر یہ چاہتے ہیں اپنی عددی طاقت کے اوپر کام کرنے کی ضرور کریں, نہ عوام مانے گی نہ ہم مانیں گے. عمران خان صاحب تو کل لائے عمل دینے والے ہیں. لائے عمل بالکل دیں گے, وہ اگلا سٹیپ کیا لینے والے وہ دیں گے. ان کے پاس جو جمہوری حقوق, جو عمران خان اور تحریک انصاف کے پاس جمہوری حقوق ہیں, نہ وہ ہم ان کے ٹائم ٹیبل پہ استعمال کریں گے نہ کسی اور کے. بنیادی بات وہی تھی جو آپ نے بات پروگرام کے دوران پوچھی. ایک منٹ, کوئی مخصوص کوئی ایجنڈے کی تکمیل نہ کرے. جو آپ کا بنیادی سوال تھا کہ ایسا کون سا ٹی او آر تھا جو اس میں شامل نہیں, اس کا کوئی جواب نہیں آیا. ایسا کون سا شامل ہے, ٹی وی پہ جواب نہیں, اور ایسا کون سا شامل ہے جو نہیں ہونا چاہیے. تو سب سے اہم بات یہ ہے طلعت صاحب کہ اب جب کمیشن بنا ہے, ایسے کمیشن تاریخ میں نہیں بنے, یہ بننے دیں اور اس کو روکنے کی کوشش صاف ظاہر ہے, اور صرف پرائم منسٹر فوکس کرنے کی ضرورت. آپ بہتر بنا سکتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے جس طریقے سے یہ لکھا گیا, جو اختیارات ہیں, جو سکوپ ہیں, یہ گڈ تھنگ نہیں ہو رہی, یہ مٹی پاؤ والی بات ہو رہی ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو مرضی آپ کر لیں, آپ نے اس کمیشن کو بننا چاہیے اور کام ہونا چاہیے, کمیشن کام مکمل کرے تاکہ لوگوں کے سامنے فیکٹس اور حقائق آئیں کہ بنیادی وجوہات کیا ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے اور چلتی رہے گی, اس کے اوپر ہم کمنٹ مزید کریں گے. اگلا سیگمنٹ ہمارا تیار ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ناظرین, کل پاکستان تحریک انصاف کے پروونشل اسمبلی کے رکن سید حفیظ الدین پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر نئی پاکستان سرزمین پارٹی کے اندر شامل ہو گئے, جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بہت اعتراضات بھی اٹھائے گئے. عمران اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا, ہم اس کو پڑھ نہیں سکتے ہیں, اس کے اندر زبان جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی استعمال کی گئی
پھر اس ٹویٹ کو وڈرا کر لیا گیا. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ نئی جماعتیں لوگ کیوں چھوڑتے ہیں اور نئی جماعتیں کیوں جوائن کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف 2013 کے انتخابات میں کراچی کے اندر بالخصوص ان کی اٹھان بڑی اچھی تھی. سید حفیظ الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت جس کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے یا آ رہا تھا, انہوں نے کیوں چھوڑی. سید صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کو پارٹی چھوڑنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر ہم اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھیں تو ان کی جو اڑان ہے وہ تو کافی اونچی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ اڑان اچھی, اگر آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا, میں چاہوں گا کہ آپ یہاں کراچی اور سندھ کی حقیقتوں کو دیکھیں. میں پی ٹی آئی سندھ کا جنرل سیکرٹری رہ چکا ہوں, ان کی کور کمیٹی کا مستقل اس زمانے سے ممبر ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے پارٹی کو یہاں پہ سرو کیا ہے پوری طریقے سے. میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے الیکشن میں ایک میرا واضح کردار تھا. عمران خان صاحب نے اخبار کی اشتہار کی بنیاد پر 4 درخواستیں آئی تھیں کراچی اور پورے سندھ میں الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. ہم نے ان سے اجازت مانگی, میں نے اور نادر لغاری صاحب نے, بنی گالا جا کر, اور یہ طے کیا کہ ہم یہاں پہ ان کا خیال تھا کہ سندھ میں الیکشن لڑنا نہیں چاہیے. ہم نے کینڈیڈیٹس تقریباً 100 سے اوپر, 100 سے اوپر ہم نے سندھ میں کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کروائے. اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, میں ایک وضاحت اگر آپ سے پوچھ پاؤں, آپ فرما رہے ہیں کہ 2013 میں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ سندھ کے اندر ان کو انتخابات نہیں لڑنے چاہیے, آپ نے ان کو کنونس کیا تھا کہ لڑنے چاہیے؟ جی بالکل, ہم نے کنونس کیا, میں نے اور نادر صاحب نے. وہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سندھ میں انتخابات نہیں لڑنے چاہیے؟ کیونکہ کوئی درخواستیں نہیں آئی تھیں, کوئی الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس صورتحال میں. ہم نے لوگوں کو پرسو کیا, خاص طور پہ کراچی میں, اور اس کے نتیجے میں ہم نے یہاں کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کروائے. تو آپ نے جب اتنی محنت کر لی, ریکارڈ کی ساری بات ہے حفیظ صاحب, آپ نے اتنی جب محنت کر لی تو 2 سال کے اندر جو ہے نئے انتخابات کا سلسلہ جاری ہے. اب بہت جلدی نہیں جج کر رہے آپ عمران خان صاحب کو, پی ٹی آئی کو؟ 2013 کے انتخابات 2 سال آپ نے گزارے, 2.25 سال, 3 سال, اور اب آپ دل چھوڑ کے دوسری جماعت میں چلے گئے؟ نہیں دیکھیں, یہ دل چھوڑنے والی بات نہیں ہے. تو میں نے تو دل پکڑ لیا ہے. اب میں تو اب کھڑے ہوا ہوں یہ ساری صورتحال دیکھ کر. مجھے ایک تجربہ بھی ہے اور پی ٹی آئی کا بھی تجربہ ہو گیا ایڈیشنلی. آپ بتائیں کہ پی ٹی آئی جو ہے اس وقت سندھ کے اندر جس سیٹ سے 245 سے الیکشن ہوا اس میں 53,000 پلس ووٹس تھے, تقریباً 54,000 کے قریب, اور اب اس کا کینڈیڈیٹ بھی بھاگ گیا ہمارا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا سلسلہ یہ ہے کہ 1200-1400 ووٹ ملے. اسی طریقے سے دوسری ایک سیٹ 117 پہ پروونشل اسمبلی میں, وہاں 23,000 کے قریب ووٹ تھے, اور آج وہاں پہ ان کے بیسٹ کینڈیڈیٹ کو انہوں نے پلیس کیا, بہت پیسہ خرچ کیا دونوں جگہوں پر. اس کے نتائج آپ دیکھ لیجئے. تو آپ جماعت کے ساتھ حفیظ صاحب, کیا آپ جماعت کے ساتھ صرف اس صورت میں رہیں گے جب تک وہ جیتتی رہے گی, اور جب وہ ہارنا شروع ہو جائے تو آپ دوسری جماعت میں چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیں, ایسی صورتحال نہیں ہے. ہارنے اور جیتنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جدوجہد چلتی ہے, اور پولیٹیکل ورکر میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں اس کی ایک امپورٹنس ہے, وہ اسٹرگل کر کے آگے آتا ہے. اور میرا ماضی الحمدللہ ایسا ہی ہے, میں نے شروع سے اسٹرگل کی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے. میری اسٹرگل آج آپ میرے حلقے میں جائیے, کوہرام مچا ہوا ہے. پی ٹی آئی یوتھ کے کارکن رو رہے ہیں میرے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ
فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ, ہر جگہ دیکھیے کیا ہو رہا ہے. پورے سندھ بھر سے کالیں آ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب یہ جو اپنے ناعاقبت اندیش دوستوں میں گھرے ہوئے ہیں, جو زبان استعمال کرتے ہیں, آپ نے دیکھ لیا عمران اسماعیل صاحب, میں بولنا نہیں چاہتا اس ساری صورتحال پہ. تو یہ بتائے گا, یہ اسی خماش کے لوگ ہیں. حفیظ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں, آپ کے خیال میں ان کے گھیرے سے نکلتے کیوں نہیں ہیں وہ؟ دیکھیے پچھلے میں 4.5-5 سال ہو گئے ہیں مجھے, میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. میں تمام کور کمیٹیز میں رہا ہوں, میں نے پارٹی کے لیے اسٹرگل کی ہے, میں نے کام کیا ہے, ممبرشپ سے لے کے سندھ کے کونے کونے کے اندر میں گیا ہوں. میں آج آپ کو بول رہا ہوں کہ یہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا, یہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ عمران اسماعیل صاحب, یہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈیفالٹر ہوں. جب میں نے کہا کہ تم الیکشن لڑو پچھلے 2013 کے الیکشن میں, اسی طریقے سے یہ سارے لوگ تھے جتنے اب آ کے کھڑے ہو گئے جو پارٹی کو ہائی جیک انہوں نے کیا ہے. تو کس نے ان لوگوں کا انتخاب کیا ہے پارٹی کو چلانے کے لیے؟ سید حفیظ الدین صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کا انتخاب کرے. ہوز ٹیکنگ ڈیسیژنز؟ عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کون کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ عمران خان صاحب بے شک اپنے دوستوں کے گھیرے میں ہیں. جس طریقے سے نواز شریف صاحب اپنے خاندان کے گھیرے میں ہیں, زرداری صاحب اپنے خاندان کے گھیرے میں, اسی طریقے سے یہ اپنے دوستوں کے گھیرے میں ہیں. میں سمجھتا ہوں اس چیپٹر کو کلوز کیا جائے, آگے بڑھا جائے اور پاک سرزمین کی بات کی جائے, کیونکہ کراچی مشکل میں اور کراچی کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے, اور کراچی پاکستان کا راستہ ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ترقی کا راستہ کراچی سے شروع ہوتا ہے. سید حفیظ الدین صاحب, ابھی آپ نے اعتراض کیا جو استعمال ہوتی ہے یا ہوئی ہے, آپ کو مصطفیٰ کمال صاحب بہت خوش گفتار نظر آتے ہیں, آپ نے ان کی زبان نہیں دیکھی؟ دیکھیے میں آپ سے ایک عرض کروں کہ مصطفیٰ کمال ایک ینگ آدمی ہیں, انہوں نے پرفارمنس دی ہے, ان کی پرفارمنس اس شہر کے لیے الطاف حسین کے پلیٹ فارم سے پرفارمنس دی ہے. حفیظ صاحب الطاف حسین کے پمپ سے پرفارمنس دی ہے, الطاف حسین کے ووٹ بینک کے ساتھ پرفارمنس دی ہے, ایم کے ایم کے تو وہ پرفارمنس تو آپ کو کوٹ نہیں کرنی چاہیے نا, کیونکہ وہ تو الطاف حسین کی ایم کے ایم کے پلیٹ فارم سے تھی. نہیں, میں آپ سے عرض کروں کہ ایسا ہی ہوتا ہے. پھر آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے کہیں گے کہ ان کی پرفارمنس تو وہاں سے شروع ہوئی تھی, ایوب خان سے, نواز شریف صاحب کی ضیاء الحق سے شروع ہوئی تھی. یہ ایشو نہیں ہے. انسان کی اپنی ذاتی پرفارمنس ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر چیزیں آگے چلتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال کی اس کراچی شہر کے لیے, میں تو آپ یقین کریں جس دن انہوں نے لینڈ کیا ہے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. مجھے ایک میرے دوست صحافی نے کہا کہ وہ آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو میں نے 1 گھنٹے کے اندر آپ کو بتا رہا ہوں 1 گھنٹے کے اندر مصطفیٰ کمال اور میں ایک لائن پہ تھے. 1 گھنٹے میں کیا انہوں نے کہہ دیا آپ کو کہ آپ ایک لائن پہ آ گئے؟ نہیں, جیسے ہی پریس کانفرنس ان کی ہوئی, جیسے ہی پریس کانفرنس ہوئی اس کے 1 گھنٹے کے اندر میں ان سے فون پہ لائن پہ. اچھا, آخر میں یہ بتائیے گا کیا ضمانت ہے؟ آپ مسلم لیگ نون میں بھی تھے, پی ٹی آئی میں بھی تھے, آپ پاکستان سرزمین میں, کیا گارنٹی ہے کہ اگلے سال آپ کسی اور جماعت میں نہیں ہوں گے, یعنی جماعت اسلامی میں نہیں ہوں گے؟ کیا گارنٹی؟ ویسے تو میں آپ کو ایماندارانہ بات بتاؤں, میں تو پولیٹیکل ورکر ہوں, خوب سے خوب تر کی تلاش میں اس وجہ سے ہوں کہ اس شہر, اس ملک کی تباہی, ہمارے ماں باپ نے اس لیے یہاں پہ ہجرت نہیں کی تھی کہ یہ ملک تباہی کا شکار ہو, کرپشن کا شکار ہو, برائیوں کا شکار ہو, اس کے اندر لوگ تعلیم اور صحت کے لیے پریشان پھریں. میں سمجھتا ہوں آج کراچی کے لوگ پانی کے لیے ترس رہے ہیں, ان کے پاس سیوریج سسٹمز نہیں ہیں, کرپٹ گورنمنٹس ہیں. حفیظ صاحب I have to leave it there. مجھے ادھر ہی معاملے کو ختم کرنا. دیکھتے ہیں کہ جس پارٹی کو اب آپ نے جوائن کیا ہے کیا وہ آپ کے بیان کے مطابق عوام کی توقعات پر پورا اترتی ہے یا نہیں ہے. لیکن بہرحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اہم ان کے ورکرز جو ہیں وہ ان کو کراچی جیسے اہم ترین شہر کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ناظرین, ہمارا ایٹول کمنٹ باقی ہے, اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطہ کی طرف. اہم نقطہ کا تعلق خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے
مشیر برائے اقلیتی امور سورن سنگھ کے قتل کے حوالے سے ہے. جو تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اس قتل کے الزام میں 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے, لیکن ابھی تک جو خبر بنی ہے وہ بڑی ہی خوفناک ہے پاکستان کے لیے. خیبر پختونخوا کسی زمانے میں اقلیتوں کے حوالے سے بہت اچھا صوبہ سمجھا جاتا تھا. دوسری اقلیتوں کے ساتھ ساتھ سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد یہاں پر موجود تھی, اور سورن سنگھ ان سکھوں کی نمائندگی کرتے تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے, سیاسی شعور بھی رکھتے تھے اور اس سرزمین سے انتہائی محبت کرتے تھے. بنیر کے علاقے میں ان کا قتل اور اس کے بعد لوگوں کا بھاگ جانا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ حالات کتنے مخدوش ہیں. صرف ایک اقلیتوں کو نمائندہ ہی نہیں مارا گیا بلکہ ایک اہم عہدے پر فائز ایک اہم سیاسی شخصیت قتل ہوئی ہے. پاکستان اقلیتوں کے حوالے سے دنیا بھر میں بدقسمتی سے بہت بدنام ہے. جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو اندرونی طور پر ریاست کے ہاتھوں جن لوگوں کا تحفظ ہونا چاہیے ان کے نہ ہونے کے باعث ایک خبر بھی بنتی ہے, بین الاقوامی طور پر بھی بہت سبکی ہوتی ہے. خیبر پختونخوا میں حالیہ دنوں میں بہت واقعات ہوئے ہیں, بڑی خبریں نہیں بن پائیں لیکن قتل و غارت گری جاری ہے, ٹارگیٹڈ کلنگ جاری ہے. بدقسمتی سے اٹک کے اس پار آ پائیں تو خیبر پختونخوا کی جماعتوں سمیت مرکز کی جماعتیں ایک کشمکش میں مبتلا ہیں جس کا تعلق ان واقعات کے تدارک سے نہیں ہے جس کے نتیجے میں قیمتی جانیں جا رہی ہیں. ہم سب کو اہم معاملات کے اوپر توجہ دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ سورن سنگھ کا قتل جو ہے ایک انتہائی اہم معاملہ ہے اور ہمارے لیے سوچ اور وچار کا ایک موقع بھی ہے. اس کے اوپر پالیسی مرتب ہونی چاہیے. امید کرتے ہیں کہ ایسے واقعات مستقبل میں نہیں ہوں گے اور یہ قاتل پکڑے جائیں گے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.